बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। RYQ TV की खुसूसी शान रमदान ट्रांसमिशन में आप खुसूसी ख़वातीन के लिए सजाया गया सेगमेंट देख रहे हैं, इस्लाम और ख़वातीन इस ज़र्राए नाचीज़ के साथ। जनाब, आज के प्रोग्राम का सरनामा है अदलो इंसाफ। सूरह नहल में इरशाद होता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, यानी बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सबको अदलो एहसान का हुक्म देता है। और जब ये हुक्म इलाही है तो इससे बढ़ के इसकी अहमियत और क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस बात के लिए पाबंद कर दिया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि माशरती लेवल पे अपने घरों में अदलो इंसाफ को कायम किया जाए। कैसे किया जाए जनाब, ये क्यों इतना ज़रूरी है, आज हम इस ताल्लुक़ से कलाम करेंगे, क्योंकि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ नहीं होता, वहाँ के गरीबों पे जुल्म होता है, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, तो फिर वहाँ के अमीर भी उस जुल्म से नहीं बच सकते। तो आज अपने अपने लेवल पे अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अदल की कितनी ज़रूरत है, आज सीखते हैं। जो मेहमान स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह पुरमग़ज़ गुफ्तगू, जामे गुफ्तगू, कुरानी वजाहतों पे मबनी गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू कि हर कोई कायल हो जाता है इनकी बातों से। हमारे साथ मारूफ़ मजहबी स्कॉलर मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं, सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो दूसरी मेहमान हैं, मेहमान सना ख़वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मद्दाह हुज़ूर, इंतहाई सुरीली आवाज़ और एक तवील फ़ैन फॉलोइंग मेरी इस बहन की सना ख़वान की है, और मैं इन्हें कहती हूँ कि हमारी बहुत प्यारी सी मदीने की कोयल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनकी खूबसूरत आवाज़ में नातें सुनेंगे। मोहतरमा अंबर अशरफ को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नातिया कलाम से आगाज़ करेंगे। उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमी रोज़गार कहाँ, कांटा मेरे जिगर से गमी रोज़गार कहाँ, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे
طبیعت سیٹ نہیں ہوئی، دل چاہ رہا ہے آپ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. بہت عمدہ اور خوبصورت آغاز، سلامت رہیے. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپا، اور مجھے یہ بتائیے کہ عذرو قرآن عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب بھی لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. عدل کا لفظی آپ معنی دیکھیں لغت میں تو توازن اور تناسب اور حسن کے معنوں میں آتا ہے، اور اصطلاحی معنوں میں حقدار کو پورا پورا اس کا حق ادا کرنا عدل ہے. اور انصاف یہ ہے کہ جھوٹ سے بچیں، کمی بیشی سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، اور جو جس کا حق ہے اسے ادا کریں. قرآن مجید میں دونوں لفظ عدل اور انصاف کے لیے قسط کا لفظ استعمال ہوا. اللہ رب العزت نے ایک طرف تو عدل کا حکم دیا اور اہل ایمان سے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. صحیح. اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ دوسری طرف تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار بھی ہے تو تمہیں حق بات کرنی آنی چاہیے. عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. پھر اسی طرح جہاں حکم ہوا تو باقاعدہ اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا. انصاف کی بات آئی تو فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے اہل ایمان، اے مومنو، انصاف کے علم بردار بن جاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو عدل اور انصاف کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. دیکھیں جو اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات تھیں ان میں مساوات، عدل و انصاف اور اخوت ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو جگمگایا. یہ تاریخ کا عدل اور انصاف کی مثالیں ایسا روشن باب ہے کہ جسے آج تک دنیا ذکر کرتی ہے، اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے عدل کی اور انصاف کی وہ مثالیں قائم کی، خود کو خود احتساب کے لیے پیش کیا اور قاضی کو پورا موقع دیا کہ وہ ان سے بات کرے اور ان سے دلیل مانگے. بہرحال آپ دیکھیں تو اسلامی قوانین ہیں تو امیر ہے یا غریب، چھوٹا ہے یا بڑا، سب کے لیے یکساں ہیں. گناہ ہے تو گناہ ہے، حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے. ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے، اور قانون بالا تر تو اس اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور حکم ربانی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، تیرے رب کی قسم محبوب وہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلوں کو نہ مانیں. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد نظام عدل کا قیام ہے. آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ آج کے معاشرے میں بھی اس نظام عدل کے قیام کی کتنی ضرورت ہے، اور اس وقت بھی اگر یہ بنیادی مقصد ہے تو اس کا مطلب ایک معاشرے کی بنیاد ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہاں پہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہو. کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں ندا، اب لا الہ الا اللہ کا اعلان ہی در حقیقت حاکمیت اعلیٰ مان لینا ہے. جی. اور جو بھی نبی آیا ہر دور میں، ہر کتاب میں، ہر نبی نے ایک ہی بات تو یہ تو ضرور کہی ہے نا کہ اللہ کو مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے قوانین ہمیشہ سے وہی رہے کہ ہر ایک کے لیے یکساں نظام عطا کیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر ملتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے امتحانوں سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے امامت کا اعلان ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی جعلنا امامن، کہ میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا اس تک ہمارا عہد نہیں پہنچتا. یعنی عدل سے ہٹ جاتے ہو تو سیادت اور عزت اور احترام سے محروم ہو جاؤ گے. عدل اتنا ضروری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں کہ انہیں جب خلیفہ بنایا گیا اور اس کا اعلان ہوا، خلافت دیتے ہی، نیابت دیتے ہی، نبوت دیتے ہی فوراً پہلا فریضہ جو آ رہا ہے کہ عدل اور انصاف کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے، عدل اور انصاف میں کمی آ رہی ہے، معاشرتی طور پر نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو، انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور اس تباہی کا سبب بتایا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اے اہل ایمان تم ایسا نہ کرنا. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمینوں کے خزائن کا انچارج بنا دیجئے، وہ کنجی دے دیجئے، انی حفیظ علیم، تاکہ میں ان کی حفاظت کروں اور میں انہیں صحیح اقدار تک پہنچا سکوں. یہ مختلف مثالیں انبیاء کی اس لیے سامنے رکھی گئیں کہ دیکھیں ہر دور اور ہر زمانے میں عدل اور انصاف
اللہ رب العزت کے ان قوانین میں سے ہے جو زمین پر اترا، زمین کے امن و امان کے لیے، سکون کے لیے، لوگوں کی نفع بخشی کے لیے، تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ اچھا آپا، معاشرتی سطح پہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پھر نظم و ضبط بھی اس سے برقرار رہے گا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں آپ امن و امان کی اپوزٹ چلے جائیں، کیا ملے گا؟ جہاں امن نہیں ہے وہاں ظلم ہے، وہاں ظلم ہے، افراتفری ہے، صحیح، انتشار ہے، صحیح، لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ چلیں ایک نظر آپ تصور میں لے آئیں کہ عدل اور انصاف نہیں رہا۔ ٹھیک، عدل اور انصاف نہیں رہا معاشرے میں تو کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں، چوری بڑھ رہی ہے، ڈاکہ بڑھ رہا ہے، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات، جھوٹے گواہیاں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کا ایک ایسا معاشرہ بپا ہو جاتا ہے جہاں کسی کے لیے سکون ہی نہیں رہا، امن نہیں رہا۔ اور نظم و ضبط کی آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے تو کائنات کا ایک ایک نظام ہمیں نظم و ضبط کا سبق دے رہا ہے، صحیح، کس طرح سے دن اور رات بدل رہے ہیں، کس طرح چاند اور سورج کوئی اپنی حدود سے باہر نہیں نکل رہا۔ اور ایون آپ دیکھیں تو پھلوں پر نگاہ ڈالے، درختوں پر نگاہ ڈالے، پرندوں پر نگاہ ڈالے، ہر چیز ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اے انسانوں کچھ تو لے جاؤ، کچھ تو سیکھ جاؤ۔ اور پھر جب انسان اپنی حدود کو پہچان لیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے تو معاشرے میں وہ امن اور وہ سکون آ جاتا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی بندگی بہترین طریقے سے کر سکے۔ سبحان اللہ۔ جب انتشار ہوتا ہے تو اللہ کی بندگی میں بھی لطف نہیں رہتا لوگوں کے لیے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ امن و امان اور نظم و ضبط کے لیے ان قوانین کی پاسداری کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیے یا معاشرتی طور پر وضع کیے گئے۔ یعنی گفتگو کا نچوڑ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہمیں تمام معاملات میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اب بینگ اے لیڈی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے بات ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو بڑھتی ہوئی رنجشیں ہیں، اس میں جو گھر کی بڑی خواتین ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں ہمیں امن نظر آتا ہے، وہاں ہمیں سکون، وہاں ہمیں محبتیں، وہاں ہمیں راحتوں کی دنیا نظر آتی ہے۔ اور جہاں بڑے عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، بیٹی ہی کیوں پیاری لگتی ہے، بہو کیوں پیاری نہیں لگتی؟ جب بیٹی ذرا سا کام کرے گی تو آپ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، تو بہو کو بھی تو ویسے ہی اپریشیٹ کرنا ہے۔ کیا یہاں عدل و انصاف سے کام نہیں لینا چاہیے؟ بہت ضروری ہے ندا، یہ ہماری طبیعت و ہمارے مزاج کا ایک حصہ ہو جانا چاہیے کہ ہم حقدار کو پورا حق دینے والے بنیں۔ اب گھروں کی سطح کی بات کریں، آپ دیکھیں کوئی کیپٹن ٹیم لے کے اترتا ہے نا اگر میدان میں تو ٹیم اس کو فالو نہ کر رہی ہو تو شکست یقینی ہے۔ بعین ہی گھروں کے اندر آپ نے خود جیسے کہا کہ ایک سربراہی ہے، والدین کو، بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اولین ذمہ داری ان کی ہے ہر ایک کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہمارے ہاں بہو کے علاوہ بھی آپ دیکھیں دیگر تو رشتوں میں بھی، ہاں دیگر رشتوں میں بھی یتیم بچہ ہے تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں کوئی بیوہ خاتون ہے تو اس کو وہ عزت نہیں مل رہی، رمضان میں ملازم پہ زیادہ آپ نے کام ڈال دیا، ملازمین پر، خادموں پر، کسی نہ کسی انداز سے ہم اپنے گھروں کی فضاؤں میں وہ عدل اور انصاف نہیں کر پا رہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ایک میسج ہے ہماری بہنوں کے لیے، خدا را اپنے طرز عمل پر ایک بار پھر غور کریں، گھر کے افراد پر غور کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، اور عدل کے اپوزٹ چلے جائیں تو ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آہ عرش تک جاتی ہے، تو اس کی آہ سے ڈریں، کسی کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ تو اس لیے اس کی اولین ذمہ داری سربراہ کی ہے، باقی لوگ ہیں انہیں بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنی حدود و قیود کو پہچانیں، اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کریں۔ بہت شکریہ آپا، بہت شکریہ، میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ رشتوں میں، معاملات میں ہمیں ہر جگہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فی امان اللہ۔ بہت مشکور ہوں میری بہن، پیاری سی بہن آپ کی خوبصورت آواز میں اختتام کریں گے۔ لگیاں نے موجاں، لگیاں نے موجاں اڑائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں اڑائی رکھی سونیاں، چنگے ہو کے مندے ہاں، چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھے سونیاں،
لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں لوکی کہندے خاص میں آما تو بھی آما لوکی کہندے خاص میں آما تو بھی آما پردہ جی پایا ایت پائی رکھی سونیاں پردہ جے پایا ایت پائی رکھی سونیاں چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں غلام تے بڑھائی رکھی سونیاں چنگے ہاں کے مندے ہاں نبھائی اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان